अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर थी और तमाम व्लॉगर्स ने ये ख़बर यूँ की कि हमारे व्लॉग आप तक पहुँचने तक ये इस्तीफ़ा हो गया होगा, और नॉर्मली इस तरह का काम होता नहीं है, इसलिए हमने सब्र करना ज़्यादा गवारा किया। और वो जब वो ख़बर मैच्योर हो गई और उनका इस्तीफ़ा भी सोशल मीडिया पे शेयर हो गया, तो फिर हमने कहा कि हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दें कि चूँकि उन्होंने अपने इस्तीफ़े के एक पैरे के अंदर मज़लूम की असूल पसंद बेवा बनने की कोशिश की है, तो मैंने कहा फिर थोड़ा सा बता दिया जाए कि दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। जनाब तारक मलिक साहब, तारक फ़तेह मलिक भी उनका पूरा नाम है, वो पाकिस्तान के अदब के बहुत बड़ा नाम जनाब फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब जो हैं, वो बहुत बड़े मुहक्किक और तनकीद निगार समझे जाते हैं। उनके साहबजादे हैं और इनका पहले पहल पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर के अंदर ज़हूर जो है उस वक्त हुआ था जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2008 के अंदर अपनी खुद साख्ता जिलावतनी जो थी वो तर्क करके पाकिस्तान वापस आने का इरादा किया। उससे पहले वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत कर चुकी थी और MKM माइनस तमाम सियासी पार्टियां जो थीं वो उसके अंदर शरीक हुई थीं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, और उन्होंने दस्तखत किए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब हम आपस में खेलेंगे सियासत की खेल, लेकिन ये जो बाहर से घुसपैठिए आ जाते हैं बंदूक उठा के हर 10 साल के बाद, इनको नहीं आने देंगे। तो कहा जाता है, हमारे दोस्त वजाहत मसूद साहब फरमाया करते हैं कि इमरान खान दरअसल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत करने की सज़ा थी हमारी सियासी पार्टियों को, क्योंकि जो मुदाखलत करते हैं हर 10 साल के बाद, उन्होंने फिर मुदाखलत करके दिखाया कि ये तुम्हारे में से ही हम ऐसी पार्टी उछाल लेंगे या उभार लेंगे जिसको हम तुम्हारे गले ही डाल देंगे। तो इमरान खान वो सज़ा थी जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर, सियासी पार्टियों के ऊपर मुसल्लत की गई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ब्लास्फेमी करने के नतीजे में। ये खैर उनका नुक्ता नज़र है, लेकिन मैं तारक मलिक साहब तक ख़ुद को महदूद रखता हूँ। तारक मलिक साहब जो हैं उनका ज़हूर उस वक्त हुआ, उसके बाद सानिया हो गया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद कर दी गई और बरसरे सड़क उनको पिंडी में ही गोली मार दी गई। पिंडी बड़ा मनहूस है भुट्टो ख़ानदान के लिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की लाश भी पिंडी से ही भिजवाई गई थी, अडयाला से, अडयाला जेल भी होती थी, हाँ अडयाला से भिजवाई थी, या वो पुरानी अडयाला जेल थी, वहाँ से भिजवाई गई थी। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी डेड बॉडी जो है वो पिंडी से ही गई। तो इकबाल एक सानिया है। तो ज़रदारी साहब ने जब सियासी मामलात को टेक ओवर किया, क्योंकि उससे पहले उनकी उसमें दाखिला ममनू था, तो उन्होंने उन तमाम अहबाब को पीछे कर दिया जो किसी न किसी तौर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की परपोज टीम के अंदर शामिल थे। और तारक फ़तेह मलिक साहब जो थे उनमें बड़ा जगमगाता हुआ नाम थे। इन्होंने मईशत के ऊपर और जदीदियत के ऊपर और ऑटोमेशन के ऊपर, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अगर 2008 के इलेक्शन में आती तो उनकी विजन को आगे लेके चलना था। फिर ये साहब जो थे ये इधर उधर हो गए और उसके बाद फिर इन्होंने एंट्री डाली। उसके बाद ज़ाहिर है फिर उन्होंने तगोदो करके ज़रदारी साहब के दिल के अंदर अपना मकाम पैदा किया, और फिर पीपल्स पार्टी का जब 2008 से 13 वाला दौर है उसके अंदर, उस दौर के टुवर्ड्स द एंड उन्होंने एंट्री डाली, और वो चेयरमैन नादरा जो है, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा के चेयरमैन लगने के अंदर या उसकी जो टॉप स्लॉट थी उसको क्लेच करने के ऊपर कामयाब हो गए। उसके बाद चौधरी निसार अली ख़ान साहब आते हैं। अब चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो हैं वो उनकी और वो वज़ीर दाखिला बनते हैं, और वज़ीर दाखिला बन के जब वो बहुत सारे इक़दामात करना चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर खाने तो बहुत ही काम ख़राब है। इसके ऊपर उनकी तारक मलिक साहब से अनबन हो जाती है। तारक मलिक साहब जो हैं वो सिफारिश करवाने की कोशिश करते हैं, और सिफारिश थी उनकी पीपल्स पार्टी की सिफारिशी थी उनकी।
تو اس کے بعد پھر جناب وہ کم ہونا تھا تو نثار علی خان صاحب اس کے اوپر مزید آکڑ گئے کہ اب تو میں نے بالکل بھی نہیں اس کو رہنے دینا، تو موصوف جو ہیں یہاں سے ریزائن کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی امیج بلڈنگ جاری رہتی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر پروجیکٹ عمران خان لانچ ہو چکا ہے اور اس پروجیکٹ کے دروازے کے اوپر ایک دربان کھڑا ہے جس کا نام فیض حمید ہے، تو اگر اس میں دوبارہ انٹری ہونی ہے اور پاکستان میں جا کے سیاہ و سفید کے مالک بننا ہے، اور جتنا یہاں پہ تصور نہیں کیا جا سکتا اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پہ کمائیاں کرنی ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں سے نیگوشیٹ کیا جائے تو پھر وہ براستہ فیض، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے ہیں، وہ فوری طور پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت فرماتے ہیں۔ وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک سب آرڈینیٹ ہدایت اللہ کو ہدایت کرتے ہیں، وہ پنکی پیرنی کے کان میں پھونک مارتا ہے اور پنکی پیرنی عمران خان کو بتاتی ہیں کہ رات انہیں خواب آیا تھا، اس خواب کے اندر ایک فرشتہ ہے جس کا نام طارق ملک ہے، وہ اگر نادرہ کو ٹیک اوور کر لے تو سارے دردر دور ہو جائیں گے۔ تو اس راستے سے انٹری کرواتے ہیں فیض حمید صاحب، ان کی یاد ہے نا آپ کو پرانا راستہ جو ہم نے آپ کو بتا رکھا ہے، اس راستے سے یا اس رابطے سے وہ انٹری کرواتے ہیں، اور انٹری کروا کے وہ طارق ملک صاحب جو ہیں وہ نادرہ کے پھر چیئرمین لگ جاتے ہیں۔ ان کے چیئرمین لگنے کے بعد 3 دفعہ پاکستان کے سب سے پریمیئر ادارے جس کو ہم نادرہ کہتے ہیں اس کا ڈیٹا کمپرومائز ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایسا سسٹم ہے کہ بیک اپ کا بیک اپ اور اس کا بیک اپ، کہ کسی صورت میں اس کی بتی بند نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن طارق ملک صاحب کے ہوتے ہوئے یہ آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جس کے دوران نادرہ کا پورا سسٹم بند ہوتا ہے۔ جو ڈیٹا سائنس کے جو لوگ ہیں ہمارے جاننے والے، ہمارے لسنرز کے اندر بھی ان کی کافی تعداد موجود ہے، وہ ہمیں یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ ایسی کوئی صورتحال ہوئی ہو، اس لیے زیادہ امکان یہ ہے کہ ڈیٹا کمپرومائز ہوا ہے، کسی کے ساتھ شیئرنگ ہوئی ہے، کوئی اور اس طرح کی واردات ہوئی ہے۔ یہ جو کہانی میڈیا کو بیان کی گئی ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز ظاہر ہے کہ اگر پاکستان، ہر ایک جو ڈیٹا سائنس کی مبادیات جانتا ہے، اگر اس کو یہ بات معلوم تھی تو ظاہر ہے جو یہ ملک چلانے کے دعوے دار ہیں ان تک بھی کسی ہم جیسے کی بات پہنچ گئی ہوئی تھی، پہلی بات ان پہ یہ آتی ہے، لیکن وہ اس کو قابو یوں پاتے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں وہ فیض صاحب کے لٹائر حضرات، آپ کو پتہ نا فیض صاحب، ان کے ادارے میں سے جو بھی لٹائر ہوتا تھا وہ فوری طور پہ اسے ڈائریکٹ فون کرتا، یہ ان کا طریقہ واردات تھا، ڈائریکٹ فون کر کے بڑی کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا، پھر وہ کہتا جی اب تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو ادھر آ جانا، تو پھر اس کو فٹ کروا دیتے تھے، اور پورا نیٹ ورک ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے، پی ٹی اے کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، نادرہ میں تو خیر واش ہو گیا، پی ٹی وی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، وہ نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس تک ایگزسٹ کرتا تھا، اگر آپ کو پتہ ہو پرائم منسٹر ہاؤس کی جو گفتگو تھی وہ لیک ہو گئی تھی، تو انہوں نے پورے پاکستان میں ہر شعبے میں اپنے لٹائر ہو جانے والے حضرات کو اہم اور حساس مقامات کے اوپر متعین فرما دیا ہوا گا۔ وہی جو نیٹ ورک وہ قائم کر کے گئے ہوئے ہیں وہی اندر سے مزاحمت کر رہا ہے اس پورے سیٹ اپ کی، یا حافظ صاحب کی، یا ڈرٹی ہیری صاحب، میں تو صاحب ہی کہوں گا، وہ عمران خان جی آپ کو کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میں تو آپ کو فیصل نصیر ہی کہتا ہوں سر، وہ آپ کو ڈرٹی ہیری کہتا ہے سر، ہاں بس اب آپ جانے اور وہ جانے، ہیں جی، کسان پہ جانے تو ویڈیو پہ جانے، میں آپ کو کسان کہہ رہا ہوں سر ٹھیک ہے، تو ویسے محاورہ تو ہے جٹ پہ جانے تو ویڈیو پہ جانے، لیکن وہ پھر اس میں وہ ایتھنیسٹی آ جاتی ہے نا، کلینزم آ جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کا اردو ترجمہ کر دیں، کسان پہ جانے تو بجو پہ جانے، تو میں نے سر آپ کو کسان کہا ہے سر، ٹھیک ہے تو خیر وہ بات، تو یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، طارق ملک صاحب جو ہیں 2 دفعہ ایسا ہوتا ہے جی، اور دونوں دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیٹا کمپرومائز ہوا ہے، ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے ڈیٹا یہاں سے چوری کر کے، جس طرح ٹرمپ کے لوگوں نے ڈیٹا لیا تھا، انہوں نے ڈیٹا چوری کر کے اس کے مختلف پیکجز جو ہیں یا مختلف ڈیلز جو ہیں، مثلا ساؤتھ کا، کراچی کا، حیدرآباد کا، سکر کا، آگے تو جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کراچی حیدرآباد کا جو ڈیٹا ہے
وہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں رکھا ہے، اس طرح سینٹرل پنجاب کا ڈیٹا انہوں نے دوسری جگہ پہ رکھا ہے، اٹک سے پار مطلب تورخم سے لے کے اور جہلم تک کا ڈیٹا انہوں نے کسی اور جگہ پہ رکھا ہے. تو اس طرح کر کے انہوں نے 2-3 جگہوں کے اوپر وہ ڈیٹا جو چوری کیا تھا وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اس کے اندر پرسنل ڈیٹا بھی آ جاتا ہے. پھر اس پرسنل ڈیٹا کو آپ اپلائی کر کے تو آگے ان کے مطلب کہ سوشل میڈیا کا بھی سارا وہ نکال لیتے ہیں، پھر لاگرتھم بنتے ہیں، پھر ان کے عادات کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر عادات کے حوالے سے ان کو بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے ان کے سوشل میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر، اور پھر ایکو چیمبر اور ببل اور یہ ساری فلاسفیز ان کے اوپر لگائی جاتی ہیں. تو اس کا جو بیسک انسٹرومنٹ بنے تھے وہ موصوف بنے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ والا جرم ان پہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ہائی ٹیک مائنڈ ہونا چاہیے. اپنے ہاں تو ہائی ٹیک مائنڈ ہے ہی نہیں. ہم نے تو ابھی تک 1857 کی FIR نہیں بدلی جس کے اندر 124A لگا دیتے ہیں. نے ٹویٹ کیتا سی لاؤ تے غداری دا مقدمہ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہاں سے آپ کسی ہائی ٹیک انویسٹیگیشن کی کیا توقع کر سکتے ہیں. تو الزام ان پہ یہ لگا ہے کہ وہ پلاسٹک کا خاص مٹیریل جس کا شناختی کارڈ بنتا ہے یا لیمینیشن وغیرہ ہوتی ہے، اس کی خریداری کے اندر 20 کروڑ روپے کا انہوں نے کوئی وہ اونچ نیچ کیا. میرا خیال ہے ان کے لیے 20 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک پینٹ کے برابر بھی نہیں ہے، مونگ پھلی کا دانہ بھی نہیں. وہ جتنی بڑی گیم میں تھے یا جتنی بڑی گیم میں جا رہے تھے وہ نہیں ہے. لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے. اصل خبر یہ ہے کہ طارق ملک صاحب جو تھے ان کو آج سے کم از کم کوئی 6 ماہ پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے جانے کی باری ہے، کیونکہ وہ ڈیٹا کمپرومائز کی ساری انکوائریاں اپنے حتمی انجام کو پہنچ رہی ہیں. اور نومبر کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ کسی نے مطلب کوڑے نے بم نو لت مار دیتی کہ حافظ صاحب کی جو مسز ہیں ان کے ایران کے دورے اور پھر ان کا اعتقاد نکالنے کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے ڈیٹا تک رسائی کی ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے وہ جو تھی نا جسے کہنا چاہیے وہ انکوائری، وہ فیض حمید کے ایک تقرر کردہ بندے کو سپرد کار دی. ٹھیک ہے. اس نے جب کاؤں کرنا شروع کیا، کڑامچو کرنا شروع کیا، تو ادھر سے وسل آ گئی کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ تو فیض نے اپوائنٹ کروایا تھا، یہ تو اس کا بڈی تھا، یہ تو اس کا بلو آئیڈ تھا. اس کو ہٹا کے تو پھر ایک نان فیض یافتہ بندے کو اس کی انکوائری دی گئی. یہ پہلا ریڈ لائن تھا جو طارق ملک صاحب نے عبور کیا. میری اطلاع کے مطابق دوسری ریڈ لائن وہ تھی کہ وہ 2 مین کلپریٹ جن کے اوپر حافظ عاصم منیر کے ڈیٹے تک رسائی کا الزام تھا، ان دونوں کو پاکستان سے فرار کروا دیا گیا. وہ اس وقت پاکستان کی جغرافی حدود میں نہیں ہے. دوسرا الزام ان کے اوپر یہ لگا یا جرم ان کا یہ ٹھہرا کہ ان لوگوں، نادرا نے تو خود امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو ان دونوں کو پاکستان چھوڑنے سے کیوں نہیں روکا گیا. تو یہ بس دوسرا الزام جو تھا یہ پھر حتمی الزام ثابت ہوا اور انہیں کہا گیا. انہوں نے درمیان میں جا کے زرداری صاحب کے در دولت پہ حاضری دے دی اور زرداری صاحب نے فون کر کے حسب سابق حسب روایت جو ہے وہ دھمکی بھی دے دی کہ نہیں یہ کہیں نہیں جا رہا. تو ان کا سٹے ذرا ٹھہر گیا. تو پھر جو گزشتہ دنوں میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ جناب سپہ سالار کی، جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر جہاں پہ دیگر باتیں طے ہوئیں، اس طرح کی 2-3 باتیں بھی طے ہو گئیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ جو ڈیٹا چوری ہوا تھا PTI کے پاس ہے، اس کی کسٹڈی میں ہے، آئندہ انتخابات میں وہ استعمال ہو پاتا بھی ہے کہ نہیں ہو پاتا. نہ ہونے کی تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی. ہوگا تو اس کو روکنے کے لیے ہمارے لوگوں کے پاس، جو کہ ہائی ٹیک مائنڈ نہیں ہے ویسے بائی دا وے، کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا پلاننگ ہوگی، یا اسی طرح ہی جوتے کھا رہے ہوں گے جس طرح کے آج کل کھا رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہوگی. بہرحال طارق ملک صاحب سے ہمیں بڑی ہمدردی ہے. طارق ملک صاحب جو ہے وہ UNO کے اندر بھی رہ چکے ہیں بہت اعلیٰ عہدے کے اوپر. ان کا جو امیج بلڈرز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی لیڈنگ آئی ٹی کمپنیاں جو ہیں وہ ان کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے ہوتی ہیں. تو اچھا ہے سر، آپ جا کے باہر کمائیے، کچھ $4 آپ پاکستان کو بھیجیں گے تو یوں زر مبادلہ بھی پاکستان میں آ جائے گا.
پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے یہ عہدہ خالی نہیں رہے گا، یہاں پہ آپ سے بہتر آدمی ہی یقیناً آئے گا۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔